बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा निज़ाम गला सड़ा बदबूदार गलीज़ निज़ाम जो आम आदमी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, ये निज़ाम शदीद मुश्किल में आ चुका है, घिर चुका है, फंस चुका है। कल के हालात और वाक़यात ने सब कुछ बदल के रख दिया है, सारे तज्ज़िये फारिग कर दिए हैं। जो मायूसी फैला रहे थे कि जी तहरीके इंसाफ तो अब ख़त्म हो गई है, लोगों में जोश खरोश नहीं रहा, कारकुन नहीं निकल रहे, अब ये कुछ नहीं कर सकते, किसी तरह का एहतजाज नहीं कर सकते, वो बात गई, अब मामला ठंडा हो गया है, अब जुल्म और जबर के खिलाफ ये कुछ नहीं करेंगे। कल के वाक़यात ने कल दिन से भी और कल रात तक भी जो कुछ होता रहा, सब कुछ बदल गया है। उसी हवाले से मैं आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा और जो मौजूदा हालात हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहली चीज़ तो ये देखिए कि कहा यह गया था कि अब कारकुनों ने नहीं निकलना, लोगों ने नहीं निकलना, अब जो मर्जी कर लें, अडियाला के बाहर चिड़िया पर नहीं मार सकती। लेकिन इमरान खान साहब की बहनों ने, अलीमा खान साहिबा ने सब बदल दिया है। और आप ये देखें कि जिस तरह ये तीनों बहनें आईं, जिस तरह हुकूमत इनके आगे बेबस नजर आई, इन्होंने कहा कि हम तीनों मिलेंगे इमरान खान से। ऑफर्स की गई कि अच्छा जी 2 मिले, अलीमा साहब मिले। आप सोचिए कि अलीमा का खौफ है, इमरान खान, यहाँ तो अलीमा जो है वो भारी नजर आ रही हैं इस पूरे निज़ाम पर। फिर दूर उनको रोका गया, वो पैदल चल कर आई, फिर रात को किस तरह से उनको मिलने नहीं दिया गया, कभी किसी शादी हॉल में ले जाया गया, हिरासत में लिया गया, उस सब के मनाजिर हमारे पास मौजूद है। मैं आपको साथ साथ वो दिखाता रहूँगा और इसके अलावा साथ साथ बात करेंगे कि अब हालात किस तरफ जा रहे हैं। ये तो उस वक्त मनाजिर है जब उनकी गाड़ी को रोक दिया गया, वो फिर पैदल अडियाला जेल की तरफ आई। इसी तरह से आप ये देखिए कि पुलिस ने भी एक्शन लिया, पथराव भी हुआ, लोग जख्मी भी हुए, वहाँ पर पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, ये सब कुछ भी चलता रहा। अब मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ कि कल के वाक़यात ने सब बदल दिया। हुआ ये कि ख्याल ये था कि अब तो लोगों ने नहीं निकलना, कुछ नहीं होना, अब खौफ ज़दा हैं लोग, कुछ नहीं होगा। कल के बाद जिस तरह लोग निकले हैं, और मैं आपको ये बात बता दूं, सबसे अहम चीज़ ये है कि ये कोई कॉल नहीं थी। हाँ, मुराद सईद ने ज़रूर कहा था, अब मुराद सईद की एंट्री से भी चीज़ें बदली हैं। मुराद सईद ने कहा था कि अलीमा साहिबा को, इमरान खान की बहनों को अकेले नहीं छोड़ना। खुद तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से बयान आया कि हमने किसी धरने की कॉल नहीं दी थी। अलीमा साहिबा ने भी कहा कि मैंने कोई कॉल नहीं दी हुई थी, हमने ये कहा था कि सपोर्ट के लिए आएँ, अगर हमें इजाज़त ना मिली तो फिर हम एहतजाज करेंगे। कोई ये नहीं था कि हाँ कि हमने बैठना है, करना ही है। और ये उनकी स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कह दिया खुद अलीमा साहिबा ने कि हम पार्टी को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी को हम बहनें इमरान खान की इस्तेमाल नहीं करना चाहती अपने भाई से मुलाकात के लिए। ये हमारा मामला है, हम इससे खुद लड़ेंगे, जो भी जुल्म होगा सहेंगे, बर्दाश्त करेंगे, डटे रहेंगे। लेकिन क्या हुआ, लीडरशिप को पहुंचना पड़ा, क्योंकि मुराद सईद ने कहा था कि इनको अकेला नहीं छोड़ना, और एक लंबी फहरिस्त है MNAs की, दीगर रहनुमाओं की जो पहुंचे थे, जिनको पहुंचना पड़ा, और जो नहीं पहुंचे उनकी लिस्टें तैयार हैं, उनके बारे में भी चीज़ें हो रही हैं, वो क्यों नहीं पहुंचे। अभी सोचिए अगर कारकुनों को कॉल दे दी जाती तो क्या होता। कारकुन जो आए थे वो भी जज्बाती नजर आ रहे थे, उन्होंने बात की कि हम किसी सूरत अलीमा साहिबा को अकेले नहीं छोड़ेंगे, ये जो इन्होंने जुल्म करना कर ले। ये फहरिस्त है उन लोगों की, उन MNAs की जो आए थे, जो यहाँ पर पहुंचे, और जो नहीं पहुंचे उनके बारे में बताया, उनका भी पता चल रहा है। फिर यहाँ पर गिरफ्तारियां भी हुई, पुलिस ने एक्शन भी लिया, ये देखें गिरफ्तार किया गया। अब इन लोगों को महीनों अंदर रखा जा सकता था, इनको भी कहा जाता है ये दहशतगर्द हैं, जिस तरह पहले हमने देखा है इनको दहशतगर्द बना दिया जाता है। उसके बावजूद ये लोग डरे नहीं, खौफजदा नहीं हुए। पहले ही इतने हजारों गिरफ्तार हैं, फिर भी निकल आए। इसका क्या मतलब है कि अब मामला इसी तरह चलेंगे। हमें जो इतलात आ रही हैं तहरीक इंसाफ के अंदर से, वो आइंदा का प्लान तैयार हो रहा है कि अगर जंग होनी है तो फिर जंग ही सही, और अब घुमसान का रन पड़ेगा। ये एक टेस्टर था, तो टेस्ट कर लिया गया लोगों के जज्बात को। वो जो तज्जियाकार बैठ कर बात करते थे, जी तहरीक इंसाफ खत्म है, अब नहीं निकलेंगे लोग, कारकुन निकलेंगे, जो कर लिया, या जी इमरान खान ने सारे कार्ड इस्तेमाल कर लिए, फलां कर लिए, वो कर लिया। अब देख लिया, अभी तो कारकुन नहीं आए, कोई उस तरह से कॉल नहीं थी, और उसके बावजूद पुलिस की दौड़ें लगी हुई थी। कोई प्रॉपर तरीके से कोई ये तो नहीं था कि जी रैली करनी है, कुछ भी करना है। फिर रात गए तक रैलियां हुई और पुलिस की दौड़ें लगी रही। रात की रैली के भी मनाजिर हमने पिछली वीडियो में भी दिखाए हैं। तो साबित क्या हुआ कि तहरीक इंसाफ अब भी एक मुनज़्ज़म जमात है, लोग उसकी कॉल पर निकल सकते हैं और निकलेंगे जब भी कॉल आएगी। ये साबित हो गया। अब निज़ाम फंस चुका है, क्योंकि जितने मुल्क के मसाइल हैं इनके पास कोई हल नहीं है। एहतजाज हर जगह हो रहा है। अडियाला नो गो एरिया बनाया गया था, नहीं रह सका, लोग वहां पर पहुंचे हैं, वहां पर भी एहतजाज किया है। पंजाब में एहतजाज हो रहा है, मरीम नवाज साहिबा की नाक के नीचे हो रहा है। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एहतजाज कर रहे हैं, किसान एहतजाज कर रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, लाकानून के खिलाफ हर कोई एहतजाज कर रहा है। सिंध में कैनाल्स का एहतजाज हो रहा है कि जी नहरें नहीं निकालने देंगे, वो मसला हल नहीं हो पा रहा।
وہ دن بدن زیادہ زور پکڑ رہا ہے. پانی کی شدید کمی ہو گئی ہے ملک میں, خشک سالی کا خطرہ ہے, ڈیمز میں جو ڈیڈ لیول ہے پانی اس سے نیچے جا چکا ہے, فصلوں کے لیے پانی نہیں بچا. اب ظاہر ہے کہ اس کے اور خدشات ہوں گے, اور مسائل ہوں گے, سندھ میں بھی, پنجاب میں بھی, دیگر صوبوں میں بھی. بلوچستان میں آپ دیکھ لیجئے اختر مینگل صاحب ہیں, وہ مسئلہ نہیں کنٹرول ہو رہا, وہاں پر الگ طرح کا احتجاج ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا میں اب اپنی گورنمنٹ انڈر پریشر آ گئی ہے, اتنی بے اعتمادی ہے کہ منرلز کے حوالے سے, معدنیات کے حوالے سے قانون سازی ہو رہی ہے, اس کو لوگ خدشات کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا. علی من گنڈا پور اس میں جتنا ہو سکتا ہے خدشات کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن لوگوں کی بد اعتمادی اتنی ہے کہ ابھی معدنیات کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس ہوئی, بلکہ کانفرنس ہوئی, انٹرنیشنل کانفرنس, اس میں مندوبین بھی آئے تھے, انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے جی ہم انٹرسٹڈ ہیں, لیکن اس کا تیا پانچا کر دیا ہے حامد میر صاحب نے. حامد میر صاحب نے تو آرمی چیف کا بھی خیال نہیں کیا کہ وہ بھی وہاں پر موجود تھے. انہوں نے کہہ دیا جی 1.5 سال پہلے بھی اسی طرح شہباز شریف صاحب ایک فضول سی تقریر کر دیتے ہیں, وہ 1.5 سال پہلے بھی انہوں نے تقریر کی تھی, کوئی اس سے حاصل وصول نہیں ہوا, اب پھر انہوں نے ویسی ایک تقریر کر دیا. جب تک بلوچستان میں خیبر پختونخوا میں امن و امان نہیں ہوگا, آپ جتنی مرضی کانفرنسز کر لیں کچھ نہیں ہوگا. یہ انہوں نے شہباز شریف کو کھری کھری سنائی. ڈان نیوز کے بیورو چیف افتخار شرازی صاحب کا میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے اس پر ویلاگ کر ڈالا ہے پورا کہ جی شہباز شریف کی ایک بے تکی فضول سی تقریر, یہ انہوں نے ٹائٹل لگا کر بات کر دی ہے. تو یہ تو ہو رہا ہے. اچھا یہ مناظر ہے کہ حماد اظہر کے والد میاں اظہر صاحب وہ زخمی ہو گئے, پولیس نے ان پر بھی تشدد کیا, یہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے. اور اس پر فواد چودھری نے کہا کہ شرم آنی چاہیے شریف خاندان کو کہ اس شخص کے ان پر احسانات ہیں. لاہور کی آرائیں برادری میں جس طرح یہ تھے, انہوں نے ساتھ دیا, ان کو جگہ دی تھی شریف خاندان کو یہاں لاہور میں. بہرحال یہ پھر وہاں کل نعرے بھی لگتے رہے, جوش و خروش آپ نے دیکھا وہاں پر لوگوں کا موجود تھا. پھر ہر جگہ پر ڈسکشن کیا ہوئی کل, تحریک انصاف, سوشل ڈیجیٹل میڈیا پہ تو یہی تھا نا, یہ ڈیالہ جیل کے باہر جو ہوا ہے پھر مومنٹم بن گیا, بیانیہ بن گیا, ملنے نہیں دیا جا رہا, کوئی قانون نہیں, کچھ نہیں, لیڈرشپ پر الگ پریشر آ گیا. پھر یہ بات کہنا کہ جی تحریک انصاف نے کچھ نہیں کیا, یہ جان بوجھ کر تحریک انصاف میں پھوٹ ڈالنے کے لیے, ایک غلط میسج دینے کے لیے کہ جی وہی جو مظلوم ہے وہی غلط ہے, ظالم کی بات نہ کرو. تو یہ جو لوگ آئے تھے پھر کس طرح آ گئے, وہ بہنوں کا جذبہ کیا ہوگا کہ ان کو دور 80 کلومیٹر دور رات کے اندھیرے میں چھوڑنا پڑا, ان کو گرفتار بھی کر سکتے تھے, لیکن اب یہ نظام میں سکت نہیں ہے, یہ بوجھ نہیں اٹھا پا رہا اب مزید اس ظلم کا, جتنا یہ کر چکا ہے اور جتنا بھی یہ کرتا چلا جا رہا ہے. لوگ نکل رہے ہیں, کب تک برداشت کریں گے. وہاں پر دیکھیے عمر ایوب صاحب, زرتاج گل صاحب پہنچی, دیگر لیڈرشپ پہنچی تھی. یہ جب ان کو حراست میں لیا گیا, کہا گیا نہیں ہم نے حراست میں نہیں لیا, کچھ نہیں کیا, تو پھر یہ دیکھیے ان کو زبردستی کیوں بٹھایا گیا یہاں پر. پولیس والے پھر یہاں پر کیا کر رہے تھے, صاحبزادہ حامد رضا بھی تھے, پھر کہا گیا ان کے گھر بھی چھاپا پڑا ہے. اور اسی طرح یہ بھی تھا کہ ان میں غالباً عمران خان کے بھانجے ہیں یا کزن ہیں, وہ بھی گرفتار ہوئے. شادی ہال کے باہر کہ یہ مناظر تھے, وہاں پر خواتین پہنچ گئیں, ان کے لیے دوڑیں لگ گئیں کہ یہ تو سارا راولپنڈی نکل آئے گا, اسلام آباد نکل آئے گا. تو پھر پولیس کو وہاں پر کہا گیا جاؤ ان لوگوں کو ہٹاؤ. دیکھیے بوڑھی خاتون وہاں پر جو کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھیں, وہ بھی وہاں پر پہنچی ہوئی ہیں, چھڑی ان کے ہاتھ میں تھی, وہ بھی نعرے لگا رہی تھیں. تو پولیس والوں کو تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بھی پہنچ جائے, کمانڈوز کو اب دیکھیے پولیس کمانڈوز کو اس طرح استعمال کیا جا رہا تھا اس شادی ہال کے باہر ڈرانے کے لیے. یہاں پر اسلحے کے ساتھ لوگ پہنچے, یہ اس وقت علی محمد خان بھی, عاطف خان صاحب بھی پہنچے. اس کا مطلب کیا ہے, عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ساری لیڈرشپ ہے. یہ مختلف مناظر جب پولیس وہاں پر شادی ہال کے باہر پہنچی جہاں پر عمران خان کی بہنیں تھیں, اور اسلحے کے ساتھ, اسلحے کے زور پر ڈرا کر لوگوں کو وہاں سے ہٹایا. یہ کوئی چھڑیاں لے کر نہیں پہنچے تھے, دیکھیں آپ یہاں پر پولیس کے بعد اسلحہ تھا جس کے ذریعے یہاں سے لوگوں کو انہوں نے زبردستی ہٹایا. تو یہ رات بھر یہ دیکھیے یہ صورتحال رہی. یہ رات کو 12:30 بجے ریلی نکال دی عالیہ حمزہ صاحبہ نے. عالیہ حمزہ کو وضو کے لیے بھی نہیں گاڑی سے اترنے دیا پولیس نے, تو کہ نہیں یہاں اتر نہیں سکتے, کس طرح ان کو ڈرایا, گرفتار کر لیں گے. دیگر لوکل لیڈرشپ بھی رات کو پہنچی تھی. تو یہ آپ دیکھیں یہ مناظر بتا رہے ہیں کہ ایک مومنٹم ہے تحریک انصاف کا, وہ کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے. تو یہ اب ڈائنامکس بدل گئے ہیں, اور یہ گیم چینجر میرا خیال ہے یہ سارا کچھ ثابت ہوا ہے. عمران خان کی بہنوں کا اس طرح ڈٹ جانا آنا, اور حکومت کے لیے مشکلات ہیں. اب ان سے کچھ بھی سمجھ نہیں رہا. میں نے آپ کو بتا دیا کشمیر میں بھی احتجاج, گلگت بلتستان میں احتجاج, سندھ میں احتجاج اپنی طرح کا, خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیے جتنی بے یقینی ہے, بد اعتمادی ہے وفاقی حکومت کے خلاف, وہاں پر بھی مسائل ہیں. امن و امان کی صورتحال بلوچستان میں ہے, ہر صبح احتجاج میں ہے, معیشت کا برا حال ہے. اور اسی حوالے سے یہ تو میں نے آپ کو ریلی کو دکھایا نا جی. اب میں آپ کو صرف خبریں یہ بتا دیتا ہوں. علی من گنڈا پور نے شرکت نہیں کی معدنیات کی جو کانفرنس تھی, انٹرنیشنل کانفرنس تھی, اس میں اس لیے کہ وہ کنٹروورشل ہو جانا تھا مسئلہ, ان کی اپنی سپورٹ ختم ہو جانی تھی.
اس لیے یہ وہاں پر گئے نہیں. بڑے سوالات ہیں, باقی سب آئے ہوئے تھے. اب ان کو بھی بیان دینا پڑا ہے کہ عمران خان کی بہنوں کی گرفتاری کا وقت آنے پر بدلہ لیا جائے گا, یہ لیمن گنڈاپور کو کہنا پڑا ہے. اور اب جب یہ کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ تو کرنا پڑے گا, اس کا بدلہ لینا پڑے گا. حال یہ ہے کہ حکومت پر کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے, ان سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اور بجلی کا گردشی قرض 18 کمرشل بینکوں نے 1275 ارب قرض کی شرائط دے دی ہیں. یہ میں آپ کے سامنے صرف چند خبریں رکھ رہا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ نظام کس طرح گھیرے میں آ چکا ہے, ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. شیخ رشید کہتے ہیں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے, دعا کریں کہیں روشنی ہو, کسی کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی. تجارتی جنگ کے خدشات بڑھنے پر سٹاک مارکیٹ پھر کریش کر گئی ہے. ایک سال میں 1000 سے زائد پاکستانی ڈاکٹروں نے امریکہ میں سکونت اختیار کر لیا, پتہ نہیں اور کہاں کہاں گئے ہیں. یہ PMDC نے بتایا ہے ایک سال میں ہی صرف 1000 سے زائد ڈاکٹر چلے گئے ہیں. باقی یورپین کنٹریز میں, دیگر گلف کنٹریز میں کتنے ڈاکٹرز گئے ہوں گے, یہ ایک سال میں ہے. کوئی اس حکومت کے اندر کوئی بھی پروفیشنل کام ہی نہیں کرنا چاہتا. آپ سوچیے ذرا, انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں. اور یہ وہ جو کوئی برین ڈرین کی جو سب سے خطرناک مثال ہو سکتی ہے وہ ہے دا اسٹیٹس فیلئر. ڈان میں آرٹیکل لکھ رہے ہیں زاہد حسین صاحب, کتابیں کے مصنف بھی ہیں, بڑے سینئر صحافی ہیں. کہتے ہیں دیر سیمس ٹو بی نو ریئلائزیشن ان اسلام آباد کے حالات کیا ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. زاہد حسین صاحب نے لکھا ہے کہ جو حالات اس وقت ملک میں ہیں, حکومت کو, اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا حالات ہو چکے ہیں. تو جب اتنی بری صورتحال ہوگی کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے تو کیا پھر بنے گا. میں نے آپ کو بتایا شروع میں میں نے جو جملے بولے تھے کہ حکومت, یہ نظام یہ پھنس چکا ہے, گھیرے میں آ چکا ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی, یہ نظام مشکل میں ہے. اور بڑی اہم بات, یہ پرندوں کی پروازیں ایسی نہیں ہو رہی. بلاول بھٹو صاحب جا چکے ہیں ملک سے, نواز شریف صاحب نے جانا ہے, مریم صاحبہ نے بھی جانا ہے, شہباز شریف نے بھی جانا ہے. ابھی تو حکومت میں ہو کر یہ کچھ چاہ رہے ہیں کہ اچھا کچھ سانس آئے, کچھ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کس طرح سے معاملات کو حل کرنا ہے, تو لہٰذا باہر نکل جاتے ہیں. وہاں جا کر پھر لندن پلان نیا سرے سے بناتے ہیں کوئی اور نکلیں. امریکی ٹیرف سے پاکستانی برآمدات کو $70 کروڑ کا نقصان ہوگا, $70 کروڑ کا. سوچیے ذرا. اور اس کا ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہو جی بالکل ٹھیک ہے, امریکہ نے جو کرنا ہے کر لے, ہمارے پاس کیا ہے. اور دیکھیے اب حال یہ ہے کہ بلوچستان سے 3 ججز لگائے گئے ہیں سپریم کورٹ میں, لیکن ان پر کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کو نہیں لگتا کہ ہمیں انصاف دیں گے. کسی صوبے کو بھی ان پر اعتماد نہیں ہے. آپ بلوچستان کے وکلاء سے ہی پوچھ لیں, ان کے عوام سے پوچھ لیں, جو 26ویں آئینی ترمیم ہے, کیا عوام کا اس سے کوئی لینا دینا ہے, کیا عوام کی اس میں کوئی سوچ پذیرائی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ عوام کے بارے میں سوچ اس لیے نہیں سکتے کیونکہ عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا, عوامی حمایت ان کے ساتھ نہیں ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے, اور اسی لیے کوئی مسئلہ حل ہی نہیں کر سکتے. جب آپ کے پاس لوگوں کا اعتماد نہیں ہوگا, آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوگا, آپ کیسے فیصلے لیں گے؟ لوگ اس کو مانیں گے نہیں. اونرشپ نہیں ہے, نہ ہی اس طرح کے فیصلے لے سکتے ہیں, نہ ان کے فیصلوں کو مانا جائے گا. اونرشپ نہیں, زور زبردستی سے تو نظام چل رہا ہے 3 سال سے ہی, تو اس کو اگر آپ چلنا کہہ رہے ہیں تو بس اس طرح جتنا مرضی چلا لیں. اب آ کر یہ پھنس گئے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے. اب جتنے مرضی آپ آرٹیکل چھپوا لیں, جو مرضی آپ تجزیے کروا لیں, لیکن بات یہ ہے کہ چرچا صرف اب کل جو ہوا اس دن آپ دیکھ رہے ہیں صرف تحریک انصاف کا تھا. انہوں نے اگر پھوٹ کی بھی بات کرنی ہے, تحریک انصافی کی کرنی ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو ہر طرف سے آپ دیکھیے وہ جو مایوسی پھیلانے کی باتیں تھیں کہ کچھ نہیں ہونا, بس ختم ہو گئی کہانی, فلاں ہو گیا, کوئی نہیں نکلے گا, وہ سارا کل کے واقعات نے بدل کے رکھ دیا ہے. جس طرح لیڈرشپ کے لوگ بھی نکلے ہیں, گرفتاریوں کے کی تھریٹس تھے, دھمکیاں تھیں, اس کے باوجود نکلے ہیں. اور یہ کہ جی اتنی سخت اب قانون سازی کر دی ہے, جج بھی ایسے لگا دیے گئے ہیں جنہوں نے ریلیف نہیں دینا, آپ سالوں اندر رہیں گے, مہینوں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, کہیں آپ کا کیس نہیں لگ سکے گا. یہ سب ان کو پتا تھا, پھر بھی یہ لوگ نکلے ہیں. تو لہٰذا جناب ثابت ہوا کہ مومنٹم اب بھی تحریک انصاف کے ہاتھ میں ہے, اور اس حکومت کے پاس کسی بھی مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. انہوں نے جو سوچا تھا کہ ہر کام کا حل یہ ہے تشدد کرو, جبر اور فسطائیت قائم کر دو, اگر کوئی صحافی کنٹرول نہیں ہو رہا اس کو نوکری سے نکلوا دو, اس کے اوپر کیس بنا دو. اسی طرح کوئی بھی شخص ہے اگر وہ سوشل ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے, ہمارے خلاف بات کر رہا ہے, پیکا ایکٹ لاؤ, اس کو بھی اٹھا لو, اس پر بھی مقدمات کر دو, اس کو بھی تشدد اور جبر کا نشانہ بناؤ. تو اس سے انہوں نے سمجھا ہم چیزیں کنٹرول کر لیں گے, جو کہ نہیں ہو سکیں اور نہ ہی آگے ہو سکیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.